73 साल की तारीख में कभी किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो जाली ही क्यों ना हो या वो मुसल्लत शुदा ही क्यों ना हो, कभी किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर इस किस्म के घिनौने जराइम का इर्तिकाब नहीं हुआ। इस किस्म की सफाक, जिसको कहते हैं माइंड सेट और सफाक प्लानिंग का इर्तिकाब नहीं हुआ, जिसकी बहुत मुस्तनद गवाही एक बार नहीं बार बार आई है। जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब हैं, उनकी गवाही जो है वो रिकॉर्ड पे है। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे अरशद मलिक साहब की, उनकी गवाही रिकॉर्ड पे है। और अब जो बहुत सीरियस और मेरा ख्याल है कि जो इल्ज़ामात अब लगे हैं, जो बशीर मेमन साहब की गवाही कल आई है, मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं सुना। ये तो अब लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज़ क्या होते हैं। ये तो माफियाज़ के जो डॉन्स होते हैं या जो गैंग्स के सरबराह होते हैं, कभी उन्होंने इस किस्म की हरकतें नहीं की जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को इस्तेमाल करके हो रही हैं। और आप इदारों के सरबराहों को बुलाकर उनको आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये मुकदमा करो, उसको गिरफ़्तार करो, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ ये मुकदमा करो, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ ये मुकदमा बनाओ, और अभी तुम गिरफ़्तार कर लो सबको, मुकदमा क्या बनाना है ये हम बाद में देखेंगे। ये कभी किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में, मुहज़्ज़ब दुनिया में कभी किसी ने ये सुना? कभी इस किस्म की कोई चीज़ कभी किसी ने सुनी? ये तो अकल दंग रह जाती है इंसान की। और मैं ये बता दूं आपको कि मुझसे भी ज़्यादा ये मसला पाकिस्तान के अवाम का है। नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के लीडरान जो इंतकाम का निशाना बने, ये उससे भी ज़्यादा मसला पाकिस्तान के अवाम का है। क्योंकि ये सब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके, इदारों को इन्वॉल्व करके, उनके सरबराहों को अपने ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बुला के, डरा के, धमका के उनको ये कहा जाता है कि आप ये करो, और उसका नतीजा अवाम इमरान खान की नालायकी, नाअहली और क़यामत के तौर पे भुगतते हैं। इतनी सारी जो आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है और अपने मुखालिफिन को चुन चुन के आपने निशाना बनाया है, उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम होके रह गया। उसका रिजल्ट ये है कि हर महाज पे आप एपिक फेलियर है। हर महाज पे आपको इतनी बड़ी नाकामी और नाअहली का सामना करना पड़ा है कि शायद पाकिस्तान के 73 साल में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। दुनिया में आपकी फ्लाइट्स बैन हो रही हैं, आपके पासपोर्ट्स जो है वो बैन हो रहे हैं, आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। पाकिस्तान में आपने अवाम के ऊपर महंगाई का अजाब आया हुआ है, लाकानूनियत का अजाब आया हुआ है, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के शहर जो है वो कूड़े के ढेर बन गए हैं। और आपको सुबह उठते हैं और आपकी जो पूरे दिन की कारकर्दगी है वो क्या है? वो यही है कि ऑफिसेज में बुला के लोगों को ये कहना कि फलां को अंदर करो, फलां के खिलाफ मुकदमा बनाओ, नहीं भी बनता तो बुलाओ। और अरब मुल्क के सरबराहों के आप वो दे रहे हैं कि उधर तो वो इस तरह डाल दिया, अंदर तुम भी करो, तुम्हें क्या सोचने की ज़रूरत है? और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ हुआ, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठकर एक सिटिंग जज के ऊपर, जो कि चीफ जस्टिस बनेगा इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में, एक और जो हक और इंसाफ पे चलने वाला जज है, आपने उसके खिलाफ साजिश की बैठकर। आपने कहा उसको गिरफ्तार करो। कभी किसी ने ये सुना? ये बहुत संगीन मामला है और हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। ये बहुत बड़ा मामला है। शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वक्त कभी नहीं आया। मुस्लिम लीग नून इसको नहीं जाने देगी। और मैं अदलिया से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मामले को खुद देखें। ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा कटहरे में खड़े थे, उनकी वाइफ सरीना ईसा कटहरे में खड़ी थी। जिस तरह से उनको लग़्व
جھوٹے الزامات کا سامنا کرنا پڑا صرف اس لیے کہ انہوں نے فیض آباد دھرنے کا حق اور سچ پر مبنی فیصلہ دیا. تو آپ کو کیوں ڈر ہے اتنا ان ججز کا جو حق اور سچ پر کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کو اس طرح کے ججز کیوں چاہیے جن کو آپ اپنی مرضی کے شوکت عزیز صدیقی صاحب بھی کھڑے ہو گئے, فائز عیسیٰ صاحب بھی کھڑے ہو گئے, اور میں آج یہ فخر محسوس کرتی ہوں کہ انہوں نے کھڑے ہو کر اس دہشت گردی کا, ریاستی دہشت گردی کا مقابلہ کر کے ایک دہشت گرد جو پرائم منسٹر ہاؤس میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے, مسلط ہے ہم لوگوں کے سروں کے اوپر, اس کی سازشوں کا مقابلہ کر کے ان کو ایکسپوز کیا اور بہادری اور جرت سے سازش کا مقابلہ کیا, اور تمام ججز کو اور پاکستان کے عوام کو جو ان کی طرف دیکھ رہی تھی ان کو سرخروب کیا. اور اگر یہ بھی دب جاتے, اپنے لیے آواز نہ اٹھاتے, لڑتے نہیں, جرت نہ دکھاتے, تو یہ بھی آج ان کا بھی کہیں ذکر نہ ہوتا. تو یہ جو جرت اور بہادری انہوں نے دکھائی ہے, جو جرت اور بہادری نواز شریف صاحب نے دکھائی ہے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ انتقام تھا, اپنی بیٹی کو لے کر آئے انگلینڈ سے, اپنی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کر آئے اور اس انتقام کا سامنا کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بشیر میمن صاحب کے انکشافات ہیں وہ تو آج آپ کے سامنے آئے نا. مجھے بہت خوشی ہے کہ قوم کو ایک ایک چیز پتہ چل گئی, اور بھی بہت ساری گواہیاں آئیں گی. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہاتھ بھی بولتے ہیں, زبان بھی بولتی ہے, آنکھیں بھی گواہی دیتی ہیں. تو گواہیاں تو بہت آئیں گی, اور ابھی آپ حکومت میں اور آپ کے خلاف اتنی بڑی بڑی گواہیاں آ رہی ہیں. آپ اس دن کا سوچیں جس دن آپ کی حکومت ختم ہوگی, آپ کا حال کیا ہوگا اس دن. اور ایک سیکنڈ, اور میں انتقام کے آگے, ہم تو پہلے دن سے جانتے تھے یہ انتقام ہے. جب پیناما کا مقدمہ انہوں نے شروع کیا, ہم اس سے اور دھرنے 2014 میں جو دھرنے ہوئے تھے, ہم تب سے جانتے ہیں یہ کیا سازش چل رہی ہے. یہ اسی سازش کی کڑی ہے, اسی کا سلسلہ ہے, اور ہم تب سے جانتے تھے. لیکن مجھے خوشی ہے کہ آج پاکستان کا بچہ پاکستان کا ہر شہری جان گیا ہے کہ عمران خان کس قسم کی ذہنیت کا آدمی ہے. آپ کا ووٹ چوری کر کے آیا اور مسلط ہوا ہمارے سروں پر, اور اس کے بعد اس نے پرائم منسٹر ہاؤس جیسے جگہ کا, اپنے آفس کا اس قدر غلط استعمال کیا. تو یہ جواب ان کو دینا پڑے گا. اور میں جوڈیشری سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوا ان کو تو انصاف ملا, آگے بھی ملے اللہ کرے. اور میں یہ بھی ریکویسٹ کروں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو بھی انصاف دیا جائے, ان کی بات بھی سنی جائے. انہوں نے سٹنگ جج ہونے کے وقت انہوں نے یہ انکشافات کیے تھے. اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, کیونکہ آج اگر کٹہرے میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کھڑے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کھڑے, تو کل کو کوئی بھی جج یہاں پر کھڑا ہو سکتا ہے. تو صرف اس لیے کہ کوئی جج جو ہے وہ حق اور انصاف پر چلنے والا ہے, اس کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے, اس کی وائف کو, اس کی فیملی کی تذلیل کی جائے, ان کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے. اس روش کو ختم کرنا ہوگا. تو میں جوڈیشری سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں عمران خان کے اوپر الزامات لگیں کہ انہوں نے کس طرح اس سازش کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے تیار کیا, اور کس طرح سے ان کے خلاف جھوٹا ریفرنس دائر کیا, اور کس طرح سے ان کا پورا کریئر خراب کرنے کی کوشش کی. دیکھیں, ایک منٹ, پٹیشن ہم اپنے آپشنز اوپن رکھ رہے ہیں. ہم پر کہا گیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں جو ارشد ملک صاحب تھے, جب ان کی ویڈیو میرے سامنے آئی تو میں نے وہ قوم کے سامنے رکھی. اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بناؤ. ان کو یہ کہہ رہے نہیں بھی بنتا تو بناؤ. اب میری ایک بات سنیں, دہشت گردی کا مقدمہ میرے خلاف بنتا ہے یا عمران خان کے اوپر بنتا ہے جس نے یہ اتنی بڑی سازش کی؟ ایک تو آپ نے ججز کو بلیک میل کر کے غلط فیصلے ان سے لیے, ان کے کریئرز خراب کیے, اور اوپر سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو سامنے لے کر آیا اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بناؤ. رانا ثناء اللہ کو ڈرگز کے الزام میں اندر کرو, شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرو.
نواز شریف کے اوپر یہ الزام لگاؤ, اس کو بعد میں دیکھیں گے کیا مقدمہ بنتا ہے. غضب خدا کا, یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے کیا؟ وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا. آپ نے جہاں تک پٹیشن کی بات کی, پی ایم ایل این مشاورت کر رہی ہے آپس میں, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بہت بڑا اور بہت سیریس کیس ہے, ہم اس کو آخر تک لے کے جائیں گے. اسی کیس میں 5 سال کی پوری سازش پنہاں ہے, ہم اس کو سامنے لے کے آئیں گے. لیکن کیونکہ اس میں سپریم کورٹ کے ایک معزز ترین جج ہیں قاضی فائز عیسیٰ, اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت عدلیہ پر عائد ہوتی ہے. عدلیہ خود اس کا نوٹس لے اور اس قسم کے اقدامات کو, اس قسم کی ذہنیت کو, اس قسم کے انسانوں کو ہمیشہ کے لیے ان پر پابندی لگنی چاہیے. میڈم یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف سندھ حکومت توڑنا چاہتی تھی, ابھی تک پی ڈی ایم میں جو باقی شامل جماعتیں ہیں انہوں نے استعفے نہیں دیے, تو کیا ان کا یہ الزام درست ہے؟ اگر پیپلز پارٹی استعفوں میں شامل ہو جاتی تو اس وقت تک کی حکومت جا چکی ہوتی, اس لیے اب ان کا یہ کہنا نہیں بنتا. اگر پی ایم ایل این یا باقی اپوزیشن استعفے دے گی اور پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی تو اس میں اس طرح وہ جو ہم اس کے نتائج چاہتے ہیں وہ نہیں آتے. اس کا مطلب تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بہت مضحکہ خیز بات ہے. یہ مجھے اس قسم کی باتوں کا جواب نہیں دینا. جی میڈم, جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پی ڈی ایم میں ایک ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل رہی, جو لگ رہا تھا کہ دونوں جماعتیں اکٹھی آگے بھی چلیں گی, لیکن اچانک سے جو کچھ ہوا سینٹ میں, اس کے بعد اب مسلم لیگ نون کو کہیں نہ کہیں ریجیکٹ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طرح قدم ملا کے چلنے پہ. اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی آپسی تعلقات کی کوئی ایشو نہیں ہے. سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کے باوجود بھی چلتی رہتی ہیں. یہاں پر ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا مقدمہ, اور اس پہ مسلم لیگ نون, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ کوئی اور جماعت ہو, اس پہ مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی کمپرومائز نہیں کر سکتی. یہ ان کے حقوق کی جنگ ہے, یہ ان کو اس نالائق اور نااہل حکومت اور مسلط شدہ حکومت سے آزادی دلانے کی جنگ ہے, جو ان کو اتنے بڑے بڑے بل آ رہے ہیں, بجلی کے, گیس کے, قیمتوں میں ہوشربا اضافہ روز ہو رہا ہے, عوام مہنگائی میں, لاقانونیت میں پس رہے ہیں. تو ان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ مسلم لیگ نون کم از کم نہیں کر سکتا. اب موجودہ صورتحال میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی, کیونکہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں 2 مین, وہ اس میں سے نکل چکی ہیں. آپ کو ایسا لگ رہا ہے, لیکن جو ان کی حرکتیں ہیں مجھے تو بالکل ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ بجٹ کے بعد بھی سروائیو کر سکتے ہیں. جہانگیر ترین گروپ کی کل ملاقات ہوئی ہے, اس پہ مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے؟ ملاقات جو ہوئی ہے اس میں جو معاملات طے پائے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو کس طرح سیٹل ہونا چاہیے؟ اور میڈم نہیں, اس سوال کا ذرا پیچھے سے بھی ایک سیکنڈ, اس سوال کا میں جواب کل دے چکی ہوں. ہاں جی, یہ بتائیں کہ جب میڈم بنی تھی تو اس وقت یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ جو عاصم سلیم باجوہ صاحب ہیں ان کے احساسوں کے حوالے سے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا. آج آپ کہہ رہی ہیں کہ جو جسٹس قاضی فائز صاحب کا معاملہ ہے, بشیر میمن صاحب کے جو انکشافات ہیں, اس کو بھی آپ جو ہے ادھورا نہیں چھوڑیں گے. تو اس معاملے پر بھی عاصم سلیم باجوہ کے معاملے پر آپ نے عدالت سے رجوع نہیں کیا, پی ڈی ایم نے رجوع نہیں کیا. کیا اس معاملے پر جو آپ کہہ رہی ہیں اپنے لفظوں کا پاس رکھیں گے, عدلیہ سے رجوع کریں گے؟ میں ہر بات میں جو اکاؤنٹیبلٹی کا نیریٹو ہے, چاہے وہ میں کسی جماعت کی بات نہیں کری, پورے پاکستان میں وہ تب تک انکمپلیٹ رہتا ہے, نامکمل رہتا ہے, جب تک عاصم سلیم باجوہ, جس کے اوپر اربوں کی کرپشن کا الزام ہے, ان کا معاملہ کورٹ میں نہیں آتا. وہ کورٹ میں اپنے شواہد یا اپنی بے گناہی ثابت نہیں کرتے, اور کورٹ سے اگر وہ بھاگتے رہتے ہیں تو پاکستان میں کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کریڈیبل نہیں ہے. اور جہاں میں تو وہ مقدمہ ابھی بھی لڑوں گی, میں نے قاضی فائز عیسیٰ کا بھی لڑا, شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بھی لڑا, تب جب میڈیا بات کرنے کی میڈیا کو اجازت نہیں تھی. لیکن کیا آپ میرا یہ جواب چلا سکتے ہیں اپنے میڈیا کے اوپر؟ پہلے تو آپ مجھے اس بات کی جواب دیں. وہیں سے عاصم سلیم باجوہ جیسے لوگوں کو شے ملتی ہے, کیونکہ وہ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں. میڈیا ان کا نام نہیں لے سکتا, بیپ 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 ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ ان کا نام لیتے ہیں. آپ مجھ سے یہ سوال نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی جان مشکل میں ڈال کر اس کے سارے کانسیکوینسز برداشت کر کے ہم آج بھی اپنی بات پر قائم ہیں. لیکن آپ یہ میرا جواب نہیں چلا سکتے. جب عاصم سلیم باجوہ صاحب کا نام آئے گا تو آپ بیپ کریں گے اس کو. جب تک میڈیا اس چیز پہ سٹینڈ نہیں لیتا, چور کو چور نہیں کہتا,
بے گناہ کو بے گناہ نہیں کہتا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو یا ادارے سے ہو. پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی ایک خواب رہے گا. میڈم ایک تو آپ کہہ رہی ہیں کہ مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، عوام کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے، لیکن اب بھی آپ یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان 5 سال پورے کریں اور ان کو سیاسی شہید نہ بننے دیا جائے؟ یہ سیاسی شہید تو میرے خیال ہے اب وہ نہیں بن سکتے. 3 سال بہت ہوتے ہیں ایک انسان کو یہ پروو کرنے میں کہ اس کے اندر ابیلٹی ہے یا نہیں ہے، اور وہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے. تو جتنی جلدی اس حکومت سے، اس ووٹ چور اور جعلی حکومت سے عوام کی جان چھوٹ جائے اتنا اچھا ہے. بہت بہت شکریہ جی آپ کا. تھینک یو. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.